जो लोग मजहबी मुनाफरत, इलाकाई मुनाफरत या रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा पोस्ट शेयर करेंगे, उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का उस एपेक्स में फैसला हुआ GB के कॉन्टेक्ट। इन पे कोई अगर धरना देगा, रोड बंद करेगा, एहतजाज करेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी करके उलमा इकराम ने इस बात का इआदा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए आइंदा से मिलजुल कर काम करेंगे। और उसमें बल्तिस्तान के उलमा इकराम ने दियामिर के उलमा इकराम को बल्तिस्तान के दौरे की दावत दी है। आपको अगले 2-3 महीने में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलने का एक अमल शुरू हो जाएगा। और आज मेरे ख्याल में मीडिया पे ये खबरें चलनी शुरू हो गई हैं, एजेंसीज के पास पूरी रिपोर्ट है। जो भी होंगे, 1 या 10 या 2 या 3 जो भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स। कुछ खास डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो कुछ इस तरह है कि उलमा इकराम दोनों फरीक़ैन की एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर भी थे और एक मुश्तरका एलामिया भी इसमें जारी हुआ। और उसके बाद कुछ छोटी मोटी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्टें आई हैं जिससे डिसएग्रीमेंट का सा एक तासुर मिलता था। कुछ और इश्यूज़ भी हैं, आज इन पे बात करेंगे। और मेरे जो मेहमान हैं आज के, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह, जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आप इनको कह सकते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी डेवलपमेंट उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो एलामिया और उसके एंड पे जो सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। पहले थोड़ा सा ये बताइए कि इसको कन्वीन करने की, मतलब इन हालात के पेश नज़र जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुछ फिर कवारियत हवा चली, उसके बाद कुछ और दूसरे डेवलपमेंट, उसी तनाजुर में ये मीटिंग थी जो उलमा की थी। मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और ये टॉपिक ऐसा है जिस पे हमें बात करनी चाहिए बेसिकली। और अदरवाइज ये होगा कि फिर वो कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं अगर इस पे बात न करें। कुछ तो पहलू ऐसे होते हैं जो हम मीडिया के ज़रिए सामने ले आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो फिर बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी चल रही हैं। अच्छा, वो आइंदा भी चलती रहेंगी। और इसी इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में एक और कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी जिससे लोगों को फील होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में का चेहरा जो दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़े आ रहा है, बिल्कुल मोर्चे बंद है और डटे हुए हैं। तो ये हालांकि ऐसा नहीं था, वो कहीं पे कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से इंडियन मीडिया ने खासकर जिस तरह से GB को एक्सप्लॉइट किया, वो जो यहाँ पे 1% कोई एक्टिविटी होती है उसको 100% नेगेटिव उसके तौर पे इंडियन मीडिया पेश करता है। तो बेसिकली 18 अगस्त के बाद जो स्कर्दू में एक तकरीर हो गई और वो किसी कमरे के अंदर थी, मतलब ये नहीं था कि कोई ओपन कोई इज्तिमा में बात हुई थी। वो बदकिस्मती उसकी कोई वीडियो बाहर आ गई, उसके बाद एक इश्यू वो चलता रहा। सिकर्दू वाले की बात कर रहे हैं क्या? सिकर्दू से स्टार्ट हुआ था कहीं पे ना, तो वो चीज़ें जो है वो बीच में कहीं वो उसका एक पीक आया। तो उस पर इदारों ने भी और सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान से उलमा इकराम को बुलाया और बड़े मोतबर नाम थे उनसे। वो जो एक बिल्कुल एक आपको हीट फील हो रही थी, महसूस हो रहा था उन उलमा इकराम के आने से, वो फर्स्ट एड ये फॉलो अप उसकी मीटिंग। उसके बाद ये जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उलमा दियामिर थे, उलमा बल्तिस्तान थे और गिलगित से भी उलमा शामिल थे, दोनों मकादिर फिक्र के। मसलन बल्तिस्तान से मुजाहिर मौसवी साहब थे, बहुत ही पहुँचे हुए पाए के आलिम दीन है, उनके साथ कोई 6 उलमा आए हुए थे। उसके बाद गिलगित से फिर वो शेख अख्तर साहब थे। उसके बाद अंजुमन इमामिया के मरकज़ी जो अंजुमन इमामिया है उसके प्रेसिडेंट साजिद अली बेग थे। और इमाम मेरे ख्याल में मजीर महला की जो इमाम जुमा है वो भी मौजूद थे। फिर दूसरी साइड से अताउल्लाह शहाब साहब थे, खलील कासमी साहब थे, फिर मौलाना अब्दुल समी साहब थे, फिर दियामिर से मौलाना मुफ्ती सादिक साहब थे, उसके बाद मौलाना मुजम्मिल शाह साहब थे, और फिर जो एक और मौलाना खान बहादुर साहब, उनके साथ और 8 उलमा इकराम थे। शाह साहब, उसके बाद फिर हमने सोशल मीडिया में देखा कि कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस आ गई। तो ये लोग बेसिकली दियामर से बताया ये जा रहा है उन पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ एतराज़ात किए। तो उस हवाले से आपको आपकी नज़र से गुजरी ये चीज़ें
اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کریں نا، یہ ایک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، مطلب ہر ایکٹیویٹی کے بعد پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس میں کوئی نقائص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس کو کون جھٹلائے گا کہ کل کی پریس کانفرنس میں ہمارے 3 ڈویژنز ہیں، گلگت ہے، دیامیر ہے، بلتستان کے علماء اکرام ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اب تمام 150 علماء کو دیامیر سے یا 150 بلتستان سے 150 گلگت سے تو ہم بلا نہیں سکتے تھے. وہ جو جید علماء ہے، یا تو کہیں جی کہ یہ کوئی جید علماء نہیں ہے جو نہیں کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ علاقے کے لیے، خطے کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان جو ہے اس وقت اہمیت اختیار کر گیا پاکستان کے لیے بہت سارے حوالوں سے. یہ جو سی پیک کے بعد روڈ اینڈ بیلٹ کا جو ایک نیا ایک پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی شروع ہو گئی. ابھی افغانستان کے لیے بھی چائنا سے جو ہے وہ ایک ٹریڈ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر دیامیر بادشاہ ڈیم ہے. ظاہر ہے ان تمام حوالوں سے یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جب پاکستان کی اگلے 3 4 5 6 سالوں میں معاشیت کو بہتر بنانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز جی بی میں ہوں گی، ظاہر ہے وہ کچھ طاقتیں چاہیں گی کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوں. ظاہر ہے جو مخالف طاقتیں ہیں ان کی تو یہ کوشش ہوئی. اس اعلامیہ کا مشترکہ، اس میٹنگ کا یا جو بھی کہا کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ بڑا سخت تھا، اس میں کیا ایسی خاص بات تھی وہ اگر بتانا پسند؟ میر صاحب اس میں یہ ہے کہ سیدھی بات کی گئی ہے کہ وہ جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، بلکہ وہ ایک اس کو میں نے کل کہا تھا کہ ایک یہ بابرکت محفل تھی، بلکہ وہ پریس کانفرنس ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں جن علماء اکرام نے اس مشترکہ اعلامیہ پر جو پڑھ کے سنایا گیا وہاں پہ دونوں طرف سے اس کی تائید کی گئی. اس کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کو آپ معاہدہ کہہ لیں یا اس کو اعلامیہ کہیں، جو بھی نام دے دیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں مکاتب فکر کے علماء اکرام نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے آئندہ سے مل جل کر کام کریں گے. اور اس میں بلتستان کے علماء اکرام نے دیامیر کے علماء اکرام کو بلتستان کے دورے کی دعوت دی ہے. اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس تمام تر علماء کے مل جل کر بیٹھنے کے باوجود بھی اگر کوئی عناصر امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ریاست پوری طاقت کے ساتھ ان سے نپٹے گی. یہ اس اعلامیہ میں ذکر ہے. اور ان عناصر کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو یہ جو علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ تائید کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. ایک ایپیکس کمیٹی میٹنگ جو اسلام آباد میں ہوئی، اس کی ایک پریس ریلیز ہم نے دیکھی. اس میں غیر ملکیوں کے حوالے سے 1-2 چیزیں مینشن تھیں کہ گلگت بلتستان میں ڈی سیز کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ یہ ڈیٹا اکٹھا کریں. تو یہ جو غیر ملکی آج کل جیسا آپ نے خود بھی کہا گلگت بلتستان اہمیت کا اختیار کرتا جا رہا ہے، تو یہ کس طرح کے ہیں اور کتنے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ جی بی میں اگر رہائش پذیر ہیں غیر قانونی طور پہ کچھ اس طرح کے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، جو غیر ملکیوں کا جو ذکر آتا ہے نا، جو اللیگل یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایجنسیز کے پاس پوری رپورٹ ہے. جو بھی ہوں گے 1 یا 10 یا 2 یا 3 جو بھی ہوں گے، جس طرح پورے ملک میں ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ 31 اکتوبر تک ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس کے بعد 1 نومبر سے اگر وہ اللیگل جو رہائش پذیر لوگ پاکستان میں ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر میں، چاہے وہ گلگت ہے، چاہے وہ شیخ پورہ ہے، چاہے لاڑکانہ ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ ہنزہ ہے، نگر ہے یا بلتستان ہے، ان کو وہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، وہ نکل جائیں. 1 نومبر کے بعد وہ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا. دوسری بات، جو اپیکس میں صرف غیر ملکیوں کا جی بی کا ذکر نہیں ہے، اس میں قراقرم ہائی وے کے اوپر آئندہ کسی بھی احتجاجی دھرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. سکردو اور شاہراہ قراقرم، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی اگر دھرنا دے گا، روڈ بند کرے گا، احتجاج کرے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ مذہبی منافرت، علاقائی منافرت یا ریاست کے خلاف کوئی بھی ایسا پوسٹ شیئر کریں گے، ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کا اس اپیکس میں فیصلہ ہوا جی بی کے کانٹیکٹ میں. اور صحت اور اسی کے تحت میرے خیال میں گزشتہ 2 گرفتاریاں ہو گئی ہیں.
اوکے اچھا شاہ صاحب، یہ تھوڑی سی گلگت بلتستان کے اوپر نظر سخت قسم کی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو یہ کس تناظر میں ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی شاید کچھ عرصہ پہلے تک تو تھیں لیکن بیچ میں خاموشی تھی، لیکن اس دفعہ یہ کوئی نیا تناظر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں یہ روٹین کی کوئی کارروائی ہے؟ دیکھیں آپ روٹین کی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے عالمی سطح پہ بھی وہ بہت زیادہ صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں بھی پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، اور یہ جو اپیکس میں جو فیصلہ ہوا ہے تمام غیر ملکی جو اللیگل یا غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر لوگوں کو نکالنے کا، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے۔ بالکل، اس سے پہلے بہت مرتبہ کوشش کی گئی تھی لیکن اس میں بری طرح ناکامی ہوئی تھی، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو آپ اس تناظر میں دیکھیں تو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں جو میری نالج میں ہے، جو تھوڑا میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں پاکستان کے عوام کو ریلیف ملنے کا ایک عمل شروع ہو جائے گا۔ اور آج میرے خیال میں میڈیا پہ یہ خبریں چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ 16 اکتوبر سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 38 روپے پر لیٹر جو ہے نا اس میں کمی کی جا رہی ہے۔ اس میں دیکھیں اگین یہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جو بارڈرز کے اوپر سمگلنگ ہو رہی تھی، منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، جب اس کو تو ابھی تو اس کا 5% جو ہے نا وہ ایکشن نہیں ہوا، چیزیں بہت حد تک سموتھ ہو گئی ہیں۔ جو اشارے مل رہے ہیں میرے خیال میں اب مضبوط ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اب تھوڑی بہت کارروائی کی گئی ہے، چیزیں سموتھ ہونے جا رہی ہیں، جب وہ مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس کا رزلٹ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، اور وہ مضبوط ہاتھ جی بی کے اندر بھی ڈالا جائے گا۔ ٹھیک، پہلی دفعہ ہمارے پاس غیر ملکی یہاں پہ غیر قانونی طریقے سے رہائش پذیر ہونے کی باتیں بہرحال ہو گئی ہیں۔ کوئی اندازہ دوبارہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی فگر ہمارے پاس ہے کہ یہ کوئی ہیں تو کدھر سے ہیں، یا کوئی کلیئرٹی ہمیں اس بارے میں نہیں ہے؟ کوئی انگریز ہیں، جاپانی ہیں، چائنیز ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس وقت کوئی اس طرح کا کوئی فگر ہے، صرف اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ 1 ہے یا 10 ہے، ان کو 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو جس طرح سے مطلب یہاں سے نکال کے لے کے جانا ہے وہ، لیکن اگر 2 3 4 5 جو بھی ہیں اگر ہیں اور غیر قانونی وہ بہتر ہوگا کہ وہ غیر قانونی وہ 31 اکتوبر سے پہلے خود چلے جائیں، وہ بہتر ہے، اس کے بعد پھر وہ سختی ہوگی۔ رائٹ، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔